मैथ्स के स्टूडेंट है ना भाई, कभी ना कभी पढ़ा है ना माध्यमिक में, एचएस में, हैं? या सब आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे? कॉमर्स वॉमर्स हैं कि नहीं लोग? तो 66 और 229 कितने हुए? 295। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजतन में दूसरे हैं अली। अली की अदद है 110। 295 और 110 कितने हुए? 405। पंजतन में तीसरी है बीबी फातिमा। फातिमा की अदद है 135। 405 और 135 कितने हुए? 540। पंजतन में चौथे हैं इमाम हसन। हसन की अदद है 118। 540 और 118 कितने हुए? 658। पंजतन में आखिरी है हुसैन। हुसैन की अदद है 128। 658 और 128 को मिलाया, नतीजा 786 निकला है? पिछली बार ये हुआ था कि जब मैं तकरीर करके दानिश भाई के कमरे में गया था, मैंने कहा था भाई मुझे खाना चाहिए। उनके घर पे खाना पक्का नहीं था, बेचारे ने बहुत मेहनत वगैरह करके जो है मुझे खाना दिया, तो उसका बदला ये इस साल मुझसे ले रहे हैं। तो पंजतन की आदत 786, बिस्मिल्लाह की आदत 786। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हुरूफ कितने हैं? अल्फाबेट्स कितने हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 19। इल्मुल आदात के माहिरीन ने, एक्सपर्ट्स ने जब रिसर्च किया कुरान मजीद का, तो उन्होंने ये नुक्ता पेश किया, ये रिसर्च पेश किया कि पूरे कुरान को अगर टोटल 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स में अगर जमा किया जाए तो पूरा कुरान 19 के डिजिट में जमा हो जाता है। 19 क्या मतलब? क्या पूरे कुरान को अगर इल्मुल आदाद में, न्यूमरोलॉजी में अगर जमा किया जाए तो टोटल अदद निकलेंगे 19। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हुरूफ कितने? 19। बा से लेकर मीम तक टोटल हुरूफ 19। आओ जरा पंजतन के नामों के हुरूफ देखते हैं। पंजतन में पहले सरकारे दो आलम मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं। मीम है, मीम दाल, कितने हुरूफ हुए? 4। पंजतन में दूसरे हैं अली। अली में 3 हुरूफ हैं। ऐन लाम या, 4 और 3 कितने हुए? 7। पंजतन में तीसरी है फातिमा। फातिमा में 5 हुरूफ हैं। फे अलीफ तोई मीम है। 7 और 5 कितने? 12। पंजतन में चौथे हैं इमाम हसन। हसन में 3 हुरूफ हैं। हे सीन नून। 12 और 3 कितने हुए? 15। पंजतन में आखिरी है हुसैन। हुसैन में 4 हुरूफ हैं। हे सीन ये और नून। 15 और 4 को मिलाया 19 है। बिस्मिल्लाह के टोटल अल्फाबेट्स भी 19। अहले बैत के नामों के हुरूफ भी 19। अहले बैत के नाम भी 19। बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 19। यही सबब है बादशाह रोम ने मौला अली को खत लिखा और खत में लिख कर कहा, मौला मेरे सर में बहुत दर्द होता है, शदीद दर्द उठता है। आज के दौर में जिस बीमारी को हम माइग्रेन कहते हैं, शिद्दत दर्द से इंसान तड़प जाता है, ऐसी बीमारी होती है सर दर्द की। मौला अली को खत लिखा कि अली आप कोई नुस्खा बताइए, मैं इलाज करवा कर थक गया हूं हकीमों से, मगर मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होता। मौला आप कुछ इलाज बताइए। मौला ने एक ऊन की टोपी, एक सूते के ऊन की टोपी मौला ने उसको तोहफे में भेजी, खत में भेजी, और कहा कि ये टोपी पहन ले, ये टोपी पहन ले। टोपी पहनना है, पहनाना नहीं है। टोपी, आज 2 किस्म के लोग हैं ना उम्मत में, कुछ तो टोपी पहनते हैं, कुछ पहनाते हैं? मौला ने कहा पहनाना नहीं, पहनना है।
اب جب اس کے سر میں شدت درد ہوتا تھا وہ فوراً ٹوپی پہن لیتا تھا. جیسے ہی پہنتا تھا سر درد سے نجات ہو جاتا تھا, سر کا درد غائب ہو جاتا تھا. سال 2 سال گزرے, مکمل طور پر اس کو سر درد سے نجات مل گئی. 2 سال کے بعد بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ آخر اس ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جب بھی پہنتا ہوں سر کا درد جو ہے اس سے نجات مل جاتی ہے نا, کیا وجہ ہے؟ اس نے ٹوپی کھولا, ٹوپی ادھر ادھر دیکھنے لگا. جب اس نے ٹوپی کے اندرونی سرے کو کھولا تو اندر سے ایک رقعہ برآمد ہوا, ایک کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا. جب اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکالا تو دیکھا کہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اسے سمجھ میں آ گیا کہ نجات اس بسم اللہ کے وجہ سے ملتی ہے. میرا تو یہی مولویوں کو سوال ہے میرا ملاؤں سے کہ بھائی جس کے ٹوپی میں بسم اللہ لکھا ہو اس کو سر درد کی بیماری نہیں ہوتی, تو جس کے دل پہ بسم اللہ آیا اسے ہذیان کی بیماری. بس میں اپنی تقریر اختتامی مرحلے پہ لے آیا. بھائی یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس نے ایک رات میں بیٹھ کر علی سے پوچھا کہ یا علی مجھے بسم اللہ کی تفسیر بتائیے. رات بھر ہو گیا, قلم کی روشنائی ختم ہو گئی, کاغذ و کرتاس ختم ہو گیا, اذان کا وقت آ گیا. عبداللہ ابن عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, یا علی رات گزر گئی, بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. علی نے کہا سن عبداللہ ابن عباس, اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنے لگوں اور اسے 70 اونٹوں کے اوپر لاد دیا جائے تب بھی وہ اونٹیں ختم ہو جائیں گی, علی کی زبان سے نکلے ہوئے تفسیر ختم نہیں ہوگی. کہا یا علی تو یہ بتائیے یہ بسم اللہ ہے کیا؟ کہا الغرض اتنا سن لو کہ جب کائنات کے سارے علم کو سمٹا گیا تو کائنات کا سارا علم قرآن مجید میں سمٹ گیا. جب قرآن مجید کے علم کو سمٹو گے تو وہ سورہ الحمد میں سمٹے گا, سورہ الحمد کے علم کو سمٹو گے تو وہ بسم اللہ میں سمٹے گا, جب بسم اللہ کو سمٹو گے تو وہ بے میں سمٹے گا, جب بے کو سمٹو گے تو وہ نقطے میں سمٹے گا. عبداللہ میں ہی وہ نقطہ ہوں. نہیں یہ بات تو بہت سنی ہوئی ہے آپ کی, اب وہ سنانا ہے جو نہیں سنا. بھائی وجہ کیا ہے؟ علی نے یہ کیوں کہا انا نقطہ تو تحت اللطیفہ, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. میں کہوں گا مولا حروف تہجی میں اور بہت نقطے والے حروف ہیں, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں تے کا نقطہ ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا میں نون کا نقطہ ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا میں سے کا نقطہ ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا میں جیم کا نقطہ ہوں؟ علی نے کہا وجہ ہے اگر نون سے نقطہ ہٹا دو تو وہ نون غنہ بن جاتا ہے, تے سے نقطہ ہٹا دو وہ نون بن جاتا ہے, سے نقطہ ہٹا دو وہ تے بن جاتا ہے, جیم سے نقطہ ہٹا دو وہ ہے بن جاتا ہے, پر اگر بے سے نقطہ ہٹا دو کچھ نہیں بچتا. علی نے بتایا اگر مجھے اسلام سے ہٹاؤ گے کچھ نہیں بچے گا. علامہ اقبال نے کہا نا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری کا پورے اسلام کو کھنگال کر دیکھ لو کچھ نہیں بچا. یا علی کی تلوار کا نام اسلام ہے, یا حسین کے سجدے کا نام اسلام ہے, یا باپ نے سر کاٹ کے اسلام کو بچایا, یا بیٹے نے سر کٹا کے اسلام کو بچایا. میرا مجمع نہیں پہنچا. ہاں تم بھی عادت ہو مثالوں کی, ہر چیز کھول کھول کے پڑھنا پڑتا ہے, تو لو میں کھول دیتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, بس یہ آخری بات اور تقریر یہی سمیٹ رہا ہوں.
ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, ایک لوتا کنواں, لوگ اسی سے پانی پیتے تھے. اس کنویں میں کتا گر گیا. لوگ آئے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے. کہا تو کیا کروں میں؟ کہا ارے ایک لوتا کنواں ہے پورے گاؤں کا, گاؤں والے پانی کاہے سے پئیں گے؟ کہا تو پھر؟ کہا آپ ہی کوئی حل نکالیے. کہا کچھ نہیں, 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دو. 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دو. گاؤں والوں نے 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دیا. آئے مفتی صاحب کے پاس, کہا جیسا آپ نے کہا ویسے ہی کیا ہم لوگوں نے. بس یہ آخری بات, اور مجھے دیکھنا ہے کہ آپ خاموش کیسے رہتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ خاموش رہے تو یا آپ جانے یا میرا مولا جانے. ہے کہا کہ 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دیا. کہا ہاں پھینک دیا. کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں. آئے مفتی صاحب بھی, کہا کنویں سے 1 بالٹی پانی نکالو. پانی نکالا گیا. کہا ایک گلاس میں ڈال کر مجھے پینے کے لیے دو. پینے کے لیے دیا گیا. مفتی صاحب نے جب گلاس دیکھا تو گلاس میں کتے کے 3-4 بال گرے ہوئے تھے. اب اگر انسان کا بال ہو تو نکال کر پھینک بھی دے, کتے کا بال ہے. مفتی صاحب نے کہا رہے میں نے کہا تھا 40 بالٹی پانی نکال کر پھینکو, پھینکا تھا کہ نہیں؟ ہاں مفتی صاحب پھینک دیا تھا. مفتی صاحب کنویں کے پاس گئے. اب جو سر جھانک کر دیکھا, کیا دیکھا؟ دیکھا کتا تو اندر ہی پڑا ہے. مفتی صاحب نے کہا رے احمقوں, میں نے کہا تھا 40 بالٹی پانی نکال کر پھینکو, پھینکا تھا؟ کہا ہاں پھینکا. کہا رے پانی تو پھینک دیا, کتے کو کون پھینکے گا؟ نہیں پہنچا میرا مجمع. ارے منافق جائے گا حشر میں, چاہے گا جنت میں داخل ہو, فرشتے راستہ روکیں گے. کہاں جا رہا ہے؟ کہا جنت جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا نماز لے کر آیا ہوں, روزہ لے کر آیا ہوں, حج لے کر آیا ہوں, زکات لے کر آیا ہوں. فرشتے آواز دیں گے دل سے علی کے بغض کا کتا نکالا کے دل سے علی کے بغض کی نجاست نکالی کی نہیں. اگر علی کے بغض کا کتا جب تک دل میں بیٹھا رہے, چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, نماز نہیں ورزش کہلائے گی. علی کو چھوڑ کر نماز پڑھو گے, نماز نہیں ورزش کہلائے گی. سجدہ نہیں ٹکر کہلائے گا. روزہ نہیں فاقہ کہلائے گا. حج نہیں تفریح کہلائے گا. روزہ نہیں فاقہ کہلائے گا. زکات نہیں چیریٹی کہلائے گا. ہے اگر علی کو چھوڑ کر عبادت کیا تو نماز نہیں ورزش, سجدہ نہیں ٹکر, روزہ نہیں فاقہ, حج نہیں تفریح. اگر علی کی محبت نہیں تو مسلمان ہے, ورنہ اپنے دور کا مروان ہے. جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں, جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں. ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. عزیزان گرامی, نماز وہی قبول ہوتی ہے جب دل میں محبت اہل بیت ہو. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. آج زمانے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, اتنی رات گئے, ایسی اندھیری رات میں اور ایسے شدید موسم میں بھی یہ لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں. ہم اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بیٹھے, ہم ایک بے کفن, ایک بے وطن,
زہرا کے لال کے لیے بیٹھے ہیں. تم پوچھتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے کائنات میں کوئی ایسا باپ دکھا دو جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ ہو اور وہ نہ روئے. کوئی ماں دکھا دو جس کی گود میں اس کا بچہ دم توڑ دے اور وہ نہ روئے. کوئی ایسی بیوی دکھا دو جس کے سامنے اس کے شوہر کو ذبح کر دیا جائے اور وہ نہ روئے. تم اپنے بچوں پہ رو تو جائز ہے, ہم نبی کے بچوں پہ روئیں. کیا مانگا تھا میرے نبی نے مسلمانوں تم سے؟ کچھ نہیں مانگا, صرف دیا ہے نبی نے اپنی امت کو. ایک چیز مانگا, دیکھو میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. یہی خیال رکھا تم نے. ایک دن علی گھر پہ آئے, جناب سیدہ کہتی ہیں علی بابا کے بعد اب ہم اہل بیت پہ ایسا دن آ گیا کہ اب لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے. مولا نے تڑپ کر کہا سیدہ اب تو ایسا وقت آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو کوئی علی کو جواب سلام نہیں. نبی کی بیٹی جب اپنے بابا پہ روتی تھی تو لوگ آ کر علی سے کہنے لگے علی فاطمہ سے کہیے اتنی بلند آواز سے نہ روئے, ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. گھر سے کچھ دور مولا نے بیت الحزن بنا دیا. سیدہ وہاں جا کر اپنے بابا کو روتی تھی. عزیزو جب میں جنت البقیع گیا میں نے دیکھا قبر سیدہ کے قریب نہیں جانے دیتے ظالم, دور سے جالی لگا رکھا ہے. جب میں نے دیکھا تو میری بیوی کی قبر مبارک پر چند اینٹیں رکھی ہوئی تھی. سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کا عالی شان گنبد نظر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا انصاف ہے, آپ کا روضہ اتنا عالی شان, سیدہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے. ہاں عزیزو نبی کی گھر کی بیٹیوں پہ ایسا ظلم. ہاں آپ بھی یہاں صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہوں گے نا, آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی بچیاں آپ سے لپٹ کر کیا کہتی ہیں؟ جب کسی کا باپ گھر سے باہر جاتا ہے نا تو گھر میں جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے لپٹ کر کہتی ہے بابا جا رہے ہو, بابا واپس کب آؤ گے؟ ہاں عزیزو کچھ سالوں پہلے میرے شہر میں ایک مجلس ہو رہی تھی. شہزادی جناب سیدہ کا تابوت اٹھنے والا تھا, بہت مجمع تھا. اس مجمع میں ایک چھوٹی سی بچی سے کسی عورت کو دھکا لگ گیا. اس عورت نے پلٹ کر اس بچی کو تماچا مار دیا. پتہ ہے اس بچی نے سر اٹھا کر کیا کہا؟ اس بچی نے سر اٹھا کر کہا بی بی کل شبر نے بھی تماچا مارا تھا, تم نے بھی تماچا مارا. ہاں عزیزو جب عصر عاشور میرے مولا کے لشکر میں کوئی نہیں بچانا, آخری الوداع کہہ کر میرا مولا نکلا. بیویوں نے ایک حلقہ بنایا, حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. آواز دی کسی نے حسین, جبکہ چلے بادے دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب کوثن کو. سکینہ تھامے کڑی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی.